बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, वो हैं पाक फौज अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के तूफ़ानी दौरे। दो अहम तरीन उन्होंने दौरे किए और इन दौरों का मकसद क्या था ये मैं आपसे शेयर करूँगा। ज़रा थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ। फिर एक और चीज़ है, हमारे यहाँ जी एक ख़ास तबका है, अभी वो आपको पता है कि पिछला इशू ख़त्म नहीं हुआ, और हमारे यहाँ एक तबका है जिसको मैं सुरखा तबका कहता हूँ और सो कॉल्ड लिबरल तबका कहता हूँ। ये वो तबका है जो कि शिकस्त खुर्दा है, जो कि इस वक्त बेयारो मददगार है और बेघर हो गए हैं। कोल्ड जो सर्द जंग का ज़माना था, ख़ास तौर पे जब एक तरफ कम्युनिज़म सोशलिज़म और दूसरी तरफ कैपिटलिज़म था और तीसरा एक इस्लामी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था, उस वक्त से बहुत सारे जो पॉजिटिव माइंड के लोग थे वो तो उन्होंने अपने आप को संभाला और वो तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने आप को उन्होंने कायम रखा। और जो थे जिनकी रोजी रोटी लगी हुई थी इस सर्द जंग के ज़माने में, उनका मसला यह है कि वो बेघर हो गए और बेघर होने के बाद बेयारो मददगार भी हुए, तो उनको अब कोई ठिकाना नहीं मिलता। उनको हर वो ठिकाना अच्छा लगता है जहां से उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो, और वो जो वहां से स्क्रिप्ट आता है उस पे वो शुरू हो जाते हैं। और उसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का भी अमल दखल मौजूद है। वो अमल दखल इसलिए कि वो ऐसे लोगों को पालते क्यों हैं, ऐसे लोगों से क्या वो काम ले सकते हैं, ऐसे जो शिकस्त खुर्दा ऑलरेडी है, बेयारो मददगार है, बेरोजगार है, बेघर है, इंटेलेक्चुअली मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए वो उनके हाथ में जब भी कोई ऐसा पत्थर आता है वो फौरन मार देते हैं, और उनका मकसद टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाना है, डिमोरलाइज करना है और पाकिस्तान के दिफा को कमजोर रखना है, उनको मजबूत नहीं होने देना, ये चीज है। और इसमें मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताऊंगा, आप गौर से सुनिएगा और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। सूरत हाल ये है कि हर साल बजट आता है, बजट में हर महकमे के लिए, हर वजारत के लिए अरबों रुपया रखा जाता है, खरबों रुपया रखा जाता है, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट वजारतें होती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसमें एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, वो है जी अफवाज पाकिस्तान के लिए दिफाई बजट इतना रख दिया गया, और दिफाई बजट अगर ये ना होता तो ये हो सकता था, इतने पुल बन सकते हैं, इतने जेर तामीर फलां चीज बन सकती है, गुर्बत खत्म हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब सादा सी बात है कि ये होता है और किसी चीज को नहीं, किसी और मद को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो उधर जिक्र तक नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर करते हैं। और जबकि अगर हम देखें मीडिया का बजट जो है सालाना मीडिया का बजट अगर सारा मिला लें, वो भी आपके लिए हैरान कुन होगा। आपने पिछला दौर देखा होगा तो उसमें उनको कोई मसला नहीं होता। तो खैर बात यह है कि इस दफा दिफाई बजट में 44 अरब रुपए का इजाफा किया गया और 1370 अरब रुपए अब ये दिफाई बजट हो गया है। 8,480 अरब का टोटल बजट है, इसमें से 16% जो है वो दिफा के लिए मुख्तस किया गया है। अब 7% इसमें खर्च किया जाएगा पाक आर्मी पे, बर्री अफवाज पे, जमीनी फौज जिसे कहते हैं, और बकिया 9% जो है वो पाक फिजाइया और पाक बहरिया पे खर्च किया जाएगा। अभी आपको मालूम है कि जब हम घर बनाते हैं तो घर में सबसे ज्यादा जो पहली चीज देखी जाती है कि घर ऐसा होना चाहिए, अंदर वाली साइड पे हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि कोई चीज रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में बन जाएगी, लेकिन उसकी जो बाहर की चार दीवारी है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए और इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो चोरों और डाकों से महफूज रहे। और यही हर मुल्क में हमारे कोई भी मुल्क हो उसमें अफवाज पाकिस्तान का और सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना ही अमल दखल होता है। अब जरा देखिए कि इस पे बहुत ज्यादा शुरू होगा। अब मैं आपको दिफाई बजट बकिया मुल्क कौन कितना खर्च कर रहा है
اور ہم جس ریجن میں موجود ہیں 47 سے لے کے آج تک ہمیں سکھ کا سانس ہمارے دشمنوں نے نہیں لینے دیا. کچھ دشمن ہیں کھل کر ہیں اور کچھ دشمن دوستوں کے روپ میں بھی دشمن ہیں, اور پاکستان دو لخت ہو گیا. اس کے بعد ہم نے جوہری طاقت حاصل کی. جب سے جوہری طاقت حاصل کی ہے تب سے ہم الحمدللہ محفوظ ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے نکلے, اس کے بعد افغانستان میں رشین آ گئے اور وہ لڑائی ہمیں لڑنی پڑی, اور ہم نے اپنی سلامتی کے لیے لڑائی لڑی, کوئی بیگانی لڑائی نہیں تھی. ورنہ سر جنگ کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے بعد گرم پانیوں تک پہنچنے کا جو روس کا تصور تھا, اس کے بعد کراچی اور گوادر اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ لڑائی ہم نے لڑی. وہاں سے نکلے تو سکون آیا, لیکن 9/11 کے بعد ہم پہ ایک اور جنگ مسلط کر دی گئی, اور وہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ. اور اس جنگ میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد یہاں کی جو فورسز ہیں انہوں نے بتایا, اور اس میں سول ملٹری دونوں فورسز, سول ملٹری فورسز کے ساتھ ساتھ ہماری کیا کہنا چاہیے اساتذہ کرام نے, ہمارے عام شہریوں نے, ہمارے جرنلسٹوں نے, سب نے, ایون ججز نے, عدلیہ نے, سب نے قربانیاں دی. ہمارے بچوں نے قربانیاں دی. آرمی پبلک اسکول اس جنگ میں ہمیں دھکیلا گیا, اور وہ ایسی خطرناک لڑائی تھی کہ اس میں دشمن ہمارے اندر موجود تھا, ہمارے ہی شکلوں کے دشمن موجود تھے. تو اس لڑائی سے پھر رد الفساد, ضرب عذاب سب کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کھا گئی جی, اور اس میں ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے, کتنے افسر شہید ہوئے. اور اس میں صرف یہ نہیں بلکہ اس میں ISI کے, اس میں MI کے, اس میں پاک فضائیہ کے, اس میں پاک آرمی کے, اس میں پاک بحریہ کے, اور اس میں میڈیکل کور کے, اس میں ہمارے اساتذہ گئے, اس میں ہماری پولیس گئی. یہ تو آرم فورسز ہوگی. اب ذرا سول آرم فورسز, اس میں بھی بے پناہ گئے. تو بجٹ جب رکھا جاتا ہے بھائی, جب تک ہم ان کو لک آفٹر نہیں کریں گے, ویسے تو جان اگر کوئی نذرانہ پیش کر دے تو اس کے بعد اس کی کوئی قیمت ہے نہیں. لیکن دفاعی بجٹ کی طرح میں بعد میں آتا ہوں, پہلے ایک اور اس پہ کوئی نہیں ہوتا, حالانکہ وہ بھی اتنی ضرورت ہے. اب وزارت داخلہ کے لیے بھی دفاعی بجٹ رکھا ہے 1370 ارب, وزارت داخلہ کے لیے رکھا ہے 1063 ارب. ٹھیک ہے جی, 1063 ارب, ادھر ہے 1370 ارب, اور فرق کتنا ہے 300 ارب کا, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب یہ 1063 ارب جو ہمارا وزارت داخلہ کے لیے رکھا ہے وہ کہاں پہ خرچ ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں 8 ارب 64 کروڑ 20 لاکھ داخلہ ڈویژن کے اخراجات ہیں, اور اس میں آگے جا کے 6 ارب 14 کروڑ 70 لاکھ دیگر اخراجات ہیں. پھر آپ کے آتے ہیں جی 11 ارب 43 کروڑ وفاقی دارالحکومت, انتظامیہ اور پولیس کے اخراجات ہیں. یہ سب سیکورٹی کے اور لا اینڈ آرڈر کے خرچ ہو رہے ہیں انٹرنلی سول آرمڈ فورسز پہ. اس کے بعد آپ کے آتے ہیں جی 1 خرب 36 ارب 82 کروڑ 70 لاکھ, یعنی کہ 1063 ارب 82 کروڑ 70 لاکھ روپے سول آرمڈ فورسز پہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں, تاکہ ملک بھر میں امن و امان قائم رہ سکے, حفاظت کی جا سکے. اور اس بجٹ سے رینجرز اور سول آرمڈ فورسز, رینجرز, فرنٹیئر کانسٹیبلری جسے ہم FC کہتے ہیں, FC بلوچستان, فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا, ناردرن ایریا اسکاؤٹس, کوسٹ گارڈ اور وزارت داخلہ کے دیگر ماتحت اداروں پہ خرچ ہوں گے. ان کو جدید اسلحہ لے کے دیا جائے گا, ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولتیں دی جائیں گی. اسی میں پھر آگے پاسپورٹ امیگریشن آ جاتا ہے, آگے پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے دیگر محکمے آ جاتے ہیں. یہ سب محکمے ہیں, یہاں پہ یہ اخراجات کیے جائیں گے. لیکن ہمیں چونکہ ایک ہے جی ہمارے ہاں ایک طبقہ موجود ہے جو کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. یہ اخراجات ضروری ہیں, یہ اخراجات نہیں ہوں گے تو ہماری جو داخلی امن و امان کی صورتحال ہے وہ کیسے کنٹرول ہوگی. یہ ہے 1370 ارب, ادھر 1063 ارب
فرق 300 ارب کا ہے کہ دفاعی اخراجات پہ 300 ارب کیوں خرچ. کمپیریزن میں نے آپ کو بتا دیا دونوں کا. ٹھیک ہے جی, ایک سول آرم فورسز ہیں, ایک یہ ہیں. اب آگے چلیں. اب ان کے پاس سول آرم فورسز کے پاس جو بڑے سے بڑا اسلحہ ہوتا ہے جی وہ رائفل ہوتی ہے, گاڑی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یا ایک تو ہیلی کاپٹر استعمال کیے جاتے ہیں. اب ہماری افواج پاکستان جس میں پاک بحریہ ہے, پاک فضائیہ ہے, پاک بحریہ کو جدید ترین آپ کے بحری جنگی جہاز چاہیے ہوتے ہیں, آپ دوزیں چاہیے ہوتی ہیں, پاک فضائیہ کو جدید ترین لڑاکا طیارے چاہیے, اور اسی طریقے سے ان کو اسلحہ چاہیے, اور آہستہ آہستہ سیکورٹی بڑھ رہی ہے. سی پیک کے بعد مزید اضافہ کیا گیا ہے. اب ذرا ایک کمپیریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دفاعی بجٹ کا جی موجودہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کا 2.8% ہے, اور 2021-22 میں تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا, حسب معمول جیسے باقیوں کے اضافہ نہیں کیا گیا, اور روپے کی قدر میں بھی اضافہ یا کمی ہوئی تھی. افراط زر کے باوجود دفاعی ضروریات کو منجمد کر دیا گیا تھا. یہ چیزیں چلتی رہیں. رد الفساد کا میں نے آپ کو بتایا, ضرب عضب ہے, سوات آپریشن, یہ ساری پچھلے 20 سالوں میں ہمیں ایک مصیبت ہمیں ملی تھی, اور اس کو ہم نے پھر ٹڈی دل آ گیا. ٹڈی دل میں بھی وہ کرتے ہیں, افواج پاکستان آتی ہیں. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ اگلی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس میں کچھ یہ بھی ہے, افواج پاکستان کے کچھ ادارے ہیں جو کہ اپنے ارن کرتے ہیں اور اپنی ضرورت خود پوری کرتے ہیں. اس میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, اور نیشنل لاجسٹک سیل ہے, فرنٹیئر کور آرگنائزیشن ہے. اب آتے ہیں آگے بھارت پاکستان کی نسبت. اب دشمن, سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا بھارت جی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھارت پاکستان کی نسبت ایک فوجی پر سالانہ 4 گنا خرچ کر رہا ہے. 4 گنا خرچ کر رہا ہے ایک فوجی پر پاکستان کی نسبت. پاکستان اپنے ایک فوجی پر $12,500 خرچ کرتا ہے. $12,500 پاکستان اپنے ایک فوجی پہ خرچ کرتا ہے. انڈیا $42,000 خرچ کرتا ہے. امریکہ اپنے فوجی پر 3,92,000 امریکہ کرتا ہے جی 3,92,000 اپنے ایک فوجی پہ خرچ کرتا ہے. اب ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے 12,500 والے نے کیا کیا اور انڈیا کے 42,000 والے نے کیا کیا. افغانستان میں یہ سارے ہم لڑ رہے تھے اور یہ سب ایک سائڈ پہ تھے, اور پاکستان, چائنا, روس اس میں. تو ہم نے کیا کیا, 42,000 والے پہ بھی کو بھی ہم نے مارا. بالا کوٹ آپ نے دیکھ لیا, ابھی نندن والا واقعہ. امریکہ 3,92,000 خرچ کر کے بھی وہ افغانستان کی جنگ ہار گیا, اور ہم نے 71 کے بعد ماشاءاللہ سے اب تک ہم اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں, اپنی سیکورٹی کو محفوظ کیا ہوا ہے, بلکہ بڑھایا ہوا ہے. سعودی عرب $3,71,000 خرچ کرتا ہے اپنے ایک فوجی پہ. بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے, اور سالانہ دفاعی اخراجات بھارت کے کتنے ہیں, اور 2014-19 جس کے ساتھ ہمارا مصیبت ہماری رہتی ہے ہر وقت, 2014-19 تک بھارت کا دفاعی بجٹ 51 سے 71 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے. 51 سے 71 بلین ڈالر تک بڑھ گیا ہے, اور یہ بلین ڈالرز میں ہے. مگر پاکستان کا دفاعی بجٹ وہیں کا وہیں ہے, اور بھارت کا دفاعی بجٹ پاکستان کی نسبت 6 سے 7 گنا زیادہ ہے. بھارت 2016-22 کے دوران دنیا کا دوسرا بڑا اسلحہ درآمد کرنے والا ملک رہا ہے. بھارت صرف نئے اسلحے کی خریداری کے لیے سالانہ لگ بھگ 18 سے 19 بلین ڈالر لگاتا ہے, جو کہ پاکستانی بجٹ کا تقریباً 2 گنا ہے. تو یہ سچویشن اس وقت موجود ہے, اور اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اس کی ریزن ہے کہ ٹھیک ہے آپ افواج پاکستان پہ تنقید کریں, ضرور کریں, لیکن اس وقت کریں جب اس کے, میں پھر اس میں بھی کیٹیگری کروں گا کہ ٹھیک ہے ان کا اگر کوئی ماضی میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں, وہ پرویز مشرف ہیں, ضیاء الحق صاحب ہیں, اور ایوب خان ہیں,
ان کی غلطیاں ہیں ان پہ آپ تنقید کریں. یا خان تو خیر اس کو تو میں غدار وطن کہتا ہوں, اس کو فوج پاکستان بھی غدار وطن کہتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کو کوئی وہاں پہ ہیرو نہیں مانتا. تو باقی ان کی اگر سیاسی غلطیاں ہیں تو ان کو ہم تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہر وقت ہم نے ہر پتھر اٹھانا ہے اور مار دینا ہے اس سے. کم از کم آپ سینئر قیادت کو ایک طرف رکھیں, اس میں وہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں وہ جوان اور افسر شامل ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہوئی ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. تو اب آتے ہیں جی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ. آپ نے دیکھا کہ وہ عید ہو, بقرہ عید ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, تو ہمارے جو یہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ خاص سول ہیں یا ملٹری ہیں, وہ سب کے سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے, میں اس حق میں ہوں کہ کسی بھی سیکورٹی فورس سول یا فوجی دونوں کو برابر احترام دینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیورو ہے, اس کے لیے بھی 1 ارب سے زیادہ کا رقم مختص کی گئی ہے. وہ بھی قربانیاں اسی طرح دے رہے ہیں اور ان کو بھی اسی طریقے سے سیلوٹ کرنا چاہیے جیسے ہم ادھر کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے ہمیں ہر وقت تعصب کی آنکھ نہیں لگانی چاہیے. تو یہ ایک مختصر سا کمپیریزن تھا. اب آتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا طوفانی دورہ. وہ کیا ہے انہوں نے سیالکوٹ کا, اور کور کمانڈر گجرانوالا بہت امپورٹنٹ کور کمانڈر ہیں جی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سید عاصم منیر ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ذرا پیشہ ورانہ امور اور وہ کہتے ہیں اسٹرائک کور بھی انہی کے آتی ہے کنٹرول میں. پھر کچھ اور چیزیں بھی جو کہ دفاعی نوعیت کے علاوہ بھی تھیں وہ بھی ڈسکس ہوئی ہیں, اور بس اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کوٹلی کا وزٹ کیا, وہاں پہ ان کی لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر راول پنڈی اظہر عباس صاحب ہیں, ان سے ان کی ہوئی ہے ملاقات اور ظاہر ہے ان سے ہی ہونی تھی. تو وہاں پہ یہ دونوں وزٹ جو ہیں امپورٹنٹ وزٹ تھے. آنے والے دنوں میں اس کے اثرات آپ دیکھ سکیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.